MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम और जितने अइम्मे मसाजिद हैं, हुफ़ाज़ हैं, क़ुर्रा हज़रात हैं, मुफ्तियान किराम हैं और हमारे यहाँ के मुसल्ली हज़रात हैं, तो मैंने हज़रत मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब से अर्ज़ किया कि नमाज का वक्त मुक़र्रर है, किसी मुक़्तदी को इससे तकलीफ़ न हो, पहले बात कर लो। इसलिए कि कुछ लोग पहले से तैयार होकर आते हैं, किसी को पेशाब वगैरह का मुआरज़ा होता है, तो अगर मजलिस एकदम ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर नमाज के बाद शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बात कर लिया हूँ, मुक़्तदी हज़रात तैयार हैं, बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह ज़रूरी बात अर्ज़ करूँगा। ज़्यादा और ज़ायद बात करने का इस वक्त मौका नहीं है, न मेरी आदत भी नहीं है। मकसद क्या है? हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब माल्टा के जेल से वापस आए तो उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर था इस्तक़बाल में, बहुत हालात झील के आए थे। वहाँ भी यही काम करते रहे। बाहर आकर कहा कि लोग आजकल जो ज़िल्लत व ख़ारी तारी है, लोगों पर परेशानी से दो चार हैं, इसकी दो वजह मेरे समझ में आई। एक तो ये है कि आज ईमान वाले मुसलमान ये कुरान पाक से, अल्लाह के कलाम से दूर है। आप देख लो कितने लोग वाबस्ते हैं कुरान पाक से। एक तो पढ़ना है, एक एक हर्फ में नेकी और अजर और सवाब है, बग़ैर समझे बुझे भी, और एक है समझ बूझ के भी पढ़ना। और दूसरी बात जो कहे कि आपस में छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ, अल्लाह अकबर, रोना आता है बहुत। इस इख्तिलाफ ने हमने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, वला तनाज़ऊ, तुम आपस में अगर तुम लड़ोगे, झगड़ोगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तो तुम्हारी वक़्त ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा रोब दबदबा ख़त्म हो जाएगा, तुम फिर दूसरों के शिकार बन जाओगे। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने उस ज़माने में फरमाया सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने कि एक ज़माना आएगा कि ईमान वालों के तरफ लोग तकती की निगाह से देखेंगे और इनको ईमान से खाली कर देने की कोशिश करेंगे, इनको ज़लील व ख़ार बनाएंगे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, क्या उस ज़माने में लोग कम होंगे ईमान वाले? कहा कि नहीं, कम नहीं होंगे, आज से कई गुना ज़्यादा होंगे, लेकिन नाम के मुसलमान होंगे। ईमान में मजबूती नहीं, कमज़ोरी। मेरे भाइयों, ये कमी हमारी है, याद रखिए। अहले इल्म उलमाए किराम की जो अपनी ज़िम्मेदारी है, हम इसको अमल में नहीं लाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया, जो लोग अपने आप को घर बार से अलग होकर किसी दीनी इदारे में रहे और आलिम दीन से इल्म दीन हासिल किए, तरबियत हासिल किए, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि अपने अंदर भी खौफ व खशियत अल्लाह का पैदा करें और फिर ये फ़िक्र लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को आखिरत का फ़िक्रमंद बनाएं, उनके दिल में आखिरत का फ़िक्र डालें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आप खुद हम अपना मुहासबा करें कि इस काम को हम कितना अंजाम दे रहे हैं। हमको अपनी ज़रूरियात से फुर्सत नहीं है। मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह के दीन के इशाअत और फैलाने में लग जाएंगे, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब अल्लाह अपने दुश्मनों को खाने पीने रोज़ी देते हैं, सब कुछ देते हैं, दोस्तों को भूखा रखेंगे? हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, अक़ीदा हमारा बिगड़ गया है, हम सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर नज़र दौड़ाते हैं। इसीलिए मेरी आवाज़ इस वक्त यह है, इन अजरिया इल्ला अल्लाह,
علماء کرام، ائمہ کرام، آپ حضرات اس میں کوئی شک نہیں بہت کم تنخواہ میں کام کرتے ہیں. لوگ 50-50 ہزار 1-1 لاکھ تنخواہ پاتے ہیں، ان کے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، مقروض رہتے ہیں. لیکن ائمہ کرام جو 10-5 ہزار میں کام کرتے ہیں ان کو دیکھ لو، ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کو بہت سارے قرضے کا بوجھ ہو. سکون کی زندگی پھر بھی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. گھر مکان ہم بھی بناتے ہیں، جیسے بھی ہو، شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اگر اور اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں گے اللہ کے لیے، اللہ ہی ہمارا سب انتظام کرنے والے ہیں. جو نبی کی آواز ہے ان اجریہ الا اللہ، نائبین کی بھی یہی آواز ہونی چاہیے. کم اس سلسلے میں کوئی معاوضہ امت سے نہیں چاہتے ہیں، دین کی بات پہنچانے کی لوگوں تک. اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے ایک پیغمبر کے پاس وہی بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، کہ لوگوں کو میرے قریب کرو، سمجھاؤ بجھاؤ. کہا یا اللہ کیسے قریب کریں؟ کہا کہ بس میری شفقت کو، میری رحمت، میری مغفرت، یہی سب لوگوں کو سناؤ، لوگ میرے قریب ہو جائیں گے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہوں. قریب کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو سلسلہ قائم کیا، اور جب نبوت کا آخری سلسلہ ختم ہوا تو پھر علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کیسے لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں. میرے بھائیوں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جب ہم اللہ کے کلام سے جڑیں گے تو اللہ سے بھی ہم کو مناسبت ہوگی. قرآن اس درد سے پڑھو کیسے مزہ آتا ہے، جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں. نماز میں پڑھو جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں، تلاوت کرو جیسے اللہ سے بات کر رہے ہیں. اور قرآن اگر سمجھ کے پڑھیں گے، آپ یہ جو ابھی تفسیر آپ کو دی جائے گی، بہت مطالعہ وغیرہ کے بعد بہت آسان تفسیر اللہ نے میرے سامنے لایا، علماء کرام کو دکھایا کہ یہ ایسی تفسیر ہے جس کو کوئی حافظ صاحب بھی اگر مسجد میں ہیں اردو پڑھنے والے، وہ بھی سنا سکتے ہیں. ہم اس میں سنیں گے اللہ قرآن میں کیا کیا کہتے ہیں، اور کیسے پیغمبروں کے واقعات ہیں. ہمارے لیے عبرت کی بات ہوگی، اور عبرت کے لیے اللہ نے ان تمام واقعات کو بیان بھی کیا قرآن پاک میں. اور جگہ جگہ یہ بھی کہا کہ اس سے عبرت حاصل کرو، کہ ان سے کہو یہ دیکھتے نہیں ہیں اجڑی ہوئی بستیوں کو، اجڑی ہوئی آبادیوں کو، یہ اس سے عبرت حاصل کریں. یہ تو اللہ کہتے ہیں میرے حبیب آپ کے برکت سے ہم نے ان کو عذاب سے بچا رکھا ہے. آج بھی جو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بچے ہوئے ہیں بھائیوں. ورنہ حالات کا آپ محاسبہ کر لیں، ہمارے اس علاقے میں کتنے لوگ ایمان والے آباد ہیں. اللہ اکبر، میں گھر کا ایک نمازی ہوں، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میری بہن نماز نہیں پڑھتی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گھر کی عورتیں بیویاں وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں. اگر سالن نمک تیز ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے تو بیوی پر خفا ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری بیوی تو نے نماز پڑھی ہے نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، جہنم کا انگارہ بنے گی نماز چھوڑ کر. یہ نماز مسلسل چھوڑنے سے ایک مسئلہ بہت خطرناک ہے، ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے بالکل. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کا ہم خود بھی فکر کریں اور دوسروں کے اندر بھی اس فکر کو ڈالیں. قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. بہت آسان کتاب ہے، اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے اتارا ہے، کیونکہ یہ تو گائیڈ لائنس ہے، اس کے مطابق ہم کو چلنا ہے، زندگی گزارنا ہے. اس میں کیا ہے جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. مولانا صاحب ایک آیت پڑھے، ترجمہ سنا دیے، اس پر واعظ بیان کر دیے. اگر ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ سنیں گے، سال میں 1.5 سال 2 سال میں پورا قرآن کریم ہمارے سامنے ترجمہ تفسیر کے ساتھ آ جائے گا کہ اس میں اللہ کیا کیا کہتے ہیں، کیسے کیسے واقعات بیان کیے ہیں، اللہ کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، ہماری وجہ تخلیق کیا ہے، سب ہمارے سمجھ میں آئے گا. تو ائمہ کرام کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، اور صرف اللہ کے لیے کریں. یہ مت سوچیں کہ اس سلسلے میں ہم کو کچھ معاوضہ مل جائے کہیں سے، کوئی آئے 200-500 روپے دے دے. اب میرا مزاج بالکل اس کا الٹا ہو گیا ہے. کوئی 200-500 دے گا، آپ کو کہے گا یہ وردی پہناؤ، یہ رحل ایسا لاؤ، یہ ٹپائی ایسا لگاؤ، یہ فلاں ایسا کرو، یہ امتحان ایسا کرو. سب نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں. ہم تو اٹور بٹور کے بچوں کو لاتے ہیں کسی طرح بچے پڑھ کے تھوڑا آگے بڑھ جائیں، مگر پھر دنیا تمام کے شرائط مرائط یہ سب آتے ہیں. یہ دیکھا اللہ آپ کا انتظام ابھی تک ہم چل رہے ہیں، آگے بھی اللہ انتظام کریں گے. آپ اگر اللہ کے لیے صرف تیار ہو جاؤ گے، اس کام کا بیڑا اٹھاؤ گے،
دیکھو یہی آپ سے پڑھنے والے بچے، پڑھنے والے بڑے، مکاتب کا نظام ابھی میں جگہ کہہ رہا ہوں مکمل مدرسے کی طرح چلنا چاہیے مکتب. صبح بھی مکتب چلے، ظہر کے بعد بھی چلے، مغرب کے بعد بھی چلے. جو بچے دوپہر میں اسکول جا رہے ہیں وہ صبح پڑھیں، جو صبح جا رہے ہیں وہ دوپہر میں پڑھیں، اور مغرب کے بعد بھی پڑھیں. اور پھر جو اور لوگ ہیں سمجھتے ہم کیا ہماری عمر اتنی ہو گئی اب کہاں پڑھیں گے ہم، نہ سب کے لیے پڑھنا ہے. پیدائش سے لے کے قبر میں جانے تک پڑھنے کا موقع ہے. دیکھو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم بڑی بڑی عمر میں ایمان لائے، قرآن سیکھے، قرآن پڑھے، قرآن یاد کیا، اللہ کے کلام کو سمجھے، تب اللہ نے ان کو عزت بخشا اور سب کچھ عطا کیا. میرے محترم بھائیوں، اگر اس جذبے کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور آپ بھی مطالعہ کریں گے نا، ہم کب کیا پڑھے تھے اس کا ہم کو ابھی استعداد نہیں ہے. اب جب مطالعہ کر کے لوگوں کو سنائیں گے ہم کو بھی مزہ آئے گا پڑھنے میں. یاد ہمارے بھی سمجھ میں اگر ایسے واقعات ہیں ہم کو تو یاد بھی نہیں، تو ہمارے ذہن پتہ نہیں کب پڑھے تھے، 20 سال 10 سال 5 سال 2 سال پہلے. تو بہت آسان طریقہ جو بتایا گیا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، خدمت مخلوق کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ ہر دل عزیز ہوں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں، کسی اور تحریک کی ضرورت نہیں. صرف آپ امام ہیں، سب کے نزدیک باعزت ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں. آپ لوگ کو امام مانتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں. آپ سنیں محلے میں فلاں شخص بیمار ہیں تو آپ کسی نماز کے بعد اعلان کر دیجئے بھائی فلاں صاحب بیمار ہیں. اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عیادت کے لیے جاتا ہے 70,000 نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آپ نکلو، 2-4 ساتھی آپ کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے، یہ نیکی ملے گی. اور جب اس ساتھی کے پاس جائیں گے دعا پڑھیں گے، اس کو دیکھ کے تسلی ہوگی. اگر وہ غریب ہے 2-4 ساتھی کو تشکیل کر لیجئے کہ بھائی اس کے دوا پانی کا انتظام کچھ ہونا چاہیے. ہر جگہ سے لوگ موجود ہیں، فوراً تیار ہو جائیں گے اور نیکی آپ کے نام میں جائے گی اور اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوں گے. اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں گے. الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں گے. کہیں آگ لگ گئی آپ پہنچ جائیے، 10-20 آدمی کو وہاں جوڑ دیجئے. اور کیا کیجئے، وقتی طور پر 10-20 آدمی سے 10-20 روپیہ اٹھاؤ، چوڑا، بسکٹ، چاول، آٹا، 1-2 دن کا خوراک وہاں پہنچا دو. جتنا اپنے سے ہو سکے وہ کرو. کہیں لڑائی جھگڑا دیکھو وہاں پہنچ جاؤ، ان کو پہلے الگ کرو، جدا کرو، پانی پلاؤ، سمجھاؤ، بجھاؤ. میرے بھائیوں، جب یہ کام بہت سب کرنے کا ہے، اگر ہم کریں گے، یاد رکھ لو اس ماحول میں ہم کو چین سکون کی زندگی گزارنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. جو اس کا منہ ٹیڑھا، اس کا منہ ٹیڑھا، اور دوسرے آدمی دیکھتے ہیں کرنے دو، چلنے دو، کیسے زندگی گزارتے ہیں گزارنے دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ یہ چاہتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو. میرا اگر اچھا مکان بنا ہے، ایک صاحب میرے پاس فون کیا، حضرت فلاں سے مجھے بہت حسد ہو گیا ہے. میں کہا اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کا مکان بڑھیا بنا دے، اے اللہ اس کی دکان بڑھیا چلا دے. حسد تمہاری ختم ہو جائے گی اور تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تم کو بھی دیں گے، اس کو بھی دیں گے. حسد کماتے ہی ختم ہو جائے گا بالکل. میرا مکان اچھا ہے، بھائی کا بھی اچھا بن جائے، پڑوسی کا بھی اچھا بن جائے. تو میرے محترم بھائیوں، اسی جذبے کے ساتھ ائمہ کرام کو ہم جگہ جگہ جمع کر رہے ہیں. تقریباً کئی ضلعوں میں جمع کر کے یہ بات ان تک پہنچائی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہمارے ساتھ علماء کرام باقاعدہ ہیں اور یہاں کے بھی معزز علماء کرام بھی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو بہت آسان بنایا ہے. ان کو ہم سمجھیں، پڑھیں، پڑھائیں، دوسروں تک پہنچائیں بہت کم وقت میں. ایک دفعہ میں اپنے یہاں ایک سلسلہ چلایا تھا. آج بھی آپ کو یہاں میرے طرف سے درخواست ہے، اگر کریں گے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت میوس سنائی بھی فرماتے تھے، ایک سنت اگر روزانہ آدمی سنے گا، یاد کرے، اس کو یاد ہو جائے گا. تو ایک برس میں 360 دن، اگر 60 دن بھی ہٹا دو 300 سنن و فرائض یاد ہو جائیں گے. اتنا تو اس کو دھیان رہے گا. میں کہ صرف سنانے کی طرح مت سناؤ، بالکل یاد کراؤ 2-3 مرتبہ کہہ کے. 1-2 بات وضو میں یہ فرائض ہیں، اس میں سے ایک فرض آج سنایا گیا، آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لو. ایک فرض فلاں ہے، ایک فرض فلاں ہے. سب لوگ سن لیے، دوسرے دن پھر پوچھ لو کہ بھئی کل جو سنایا گیا تھا یاد ہے آپ کو فلاں فرض؟ پھر اگلا یاد کرا دو
کتنے لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وعظ و نصیحت کے ذریعے ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام صاحب اپنی ممبر کے اس سے بیٹھ کر کے پورے مسجد کے مصلی کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ایک ایک منٹ میں کئی فرائض سنتیں جو ضروری علوم ہیں ان تک پہنچ جائیں گے۔ مشورے سے طے کر لو، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تیری میری نہیں ہونا چاہیے، اس کام کی برکت ختم ہو جائے گی۔ کہیں ایسا معاملہ ہے اس کو روک دو، مت چلاؤ، پھر مشورہ کرو اور ہم سے کہو، ہم ان کے ذمہ داروں سے پھر ملاقات کریں گے، ہم آپ کے ساتھ لگے رہیں گے، پیچھے نہیں چھوڑیں گے آپ کا انشاءاللہ۔ فون کے ذریعے بھی لگیں گے اور ویسے بھی ملیں گے، کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اور جب کرو گے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ یاد رکھ لو، جو آدمی دوسرے کے لیے جیتا ہے اس کو یہاں بھی چین ملتا ہے، آخرت میں بھی چین ملتا ہے۔ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہتا ہے، آخرت میں بھی پریشان رہتا ہے۔ ہم کو دوسرے سے جینا، دوسرے کے لیے جینا سیکھنا چاہیے کہ ہم کو ہے، میں اپنے اساتذہ کرام سے کہتا ہوں بھئی اپنا بھی خیال رکھو، بچوں کا بھی خیال رکھو۔ مثلا میں حافظ قرآن ہوں، بچوں کو حفظ کرا رہا ہوں، بچے ایک دن میں 30 پارہ سنا دینے والے بچے الحمدللہ حافظ بن رہے ہیں، لیکن مجھے قرآن یاد نہیں، میں بھولتے چلا جا رہا ہوں۔ نہیں، اپنے بھی پڑھتے رہو، اپنا بھی خیال رکھو اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ نہ عمل کا جذبہ ان کے سینے میں اترے گا، استاد کے سینے سے منتقل ہوگا۔ میں جب خود بے عمل رہوں گا دوسرے کے سینے تک یہ عمل والا جذبہ اتر نہیں سکتا، اور یہ سلسلہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ بس مختصر انداز سے بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے، گائیڈ لائنس ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا کہا ہے ہم کو بھی سننا سمجھنا چاہیے۔ اور بہت مختصر وقت میں کسی ایک نماز کے بعد، مثلا فجر کے نماز کے بعد اگر آپ مشورے سے طے کر لو تو تسبیح کے بعد دعا سے پہلے پڑھ لو۔ بہت جگہ میں دیکھتا ہوں لوگ کوئی اٹھتے نہیں، سب بیٹھے رہتے ہیں اور سب سنیں گے اور کہیں گے ہاں پڑھو، 5-7 منٹ آیت پڑھے، اس کا ترجمہ سنائے، بہت مختصر تفسیر ہے نیچے اسی سے متعلق وہ سنا دیے، پھر 1-1.5 منٹ میں 1-2 مسئلہ بتا دیے، کتاب آپ کے سامنے ہے، ترتیب سے ہے وہ کتاب میں، یہ فرائض نماز کے، وضو کے، غسل کے۔ بعض مسائل ایسے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے آدمی بے غسلہ رہتا ہے، ہمیشہ پاک ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری کمزوری ہے میرے بھائیوں، یاد رکھ لو، اڑوس پڑوس کے علماء سے اللہ پوچھیں گے۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہے، مسجد میں آیا، مریض کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے وہ جانتا نہیں ہے بیچارہ، وہ جیسے پڑھتا ہے ویسے پڑھتا ہے، اہل علم علماء کرام بھی دیکھتے ہیں چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ پھر اصلاح کیسی ہوگی اس کی؟ اس کو بلاؤ، اس کے پاس جاؤ، سمجھاؤ، آپ بیمار ہو کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بیٹھ کے اس طرح نماز پڑھو، 1 سے 2 دفعہ سمجھاؤ، وہ بھی آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے گا اور پھر صحیح نماز پڑھنے لگے گا۔ اسی طرح وضو ہے، غسل ہے، ہم کو فکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر تھی جو اصلاح ہو کر امت کے اندر آج تک ہم تک صحیح بات پہنچی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ایک بات آپ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، اور سلسلہ وار ہم جب دوسرے تک پہنچانا چھوڑ دیں گے تو بات آگے چلے گی نہیں، رہ جائے گی۔ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے پاس ہے کچھ نہ کچھ علم، جو گھر میں ہیں وہ بیچارے بھول گئے، کسی دن سنے کچھ اور سنے۔ اسی لیے مسجد میں سلسلہ چلے گا، روزانہ کچھ نہ کچھ رہے گا، کرنے کے لیے آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اجر کس سے لیں گے؟ ان اجریہ الا علی اللہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ہماری کوئی ضرورت کو نہیں رہنے دیں گے، ضرورت سب پوری ہوگی، اور لوگوں کے دل کے اندر ہم گھر کریں گے انشاءاللہ اس محنت کی وجہ سے۔ بس یہ کوشش کریں کہ لوگوں کا اختلاف کیسے ختم ہو، اس کے سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی برائی مت کرو، بس ایک دوسرے کی برائی مت کرو۔ کوئی کسی طرف جا رہا ہے جانے دو اس کو، برائی مت کرو، برائی سے میرا خود نامہ اعمال گندہ ہوگا، غیبت ہوگی، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اب اس کی غیبت جب ہوگی میرا نامہ اعمال بھی گندہ ہوگا، اور جب وہ سنے گا اس کے دل میں میری دشمنی پیدا ہوگی، پھر وہ میری اچھی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ تو آدمی میرے الٹے میں بولنے والا ہے۔ اس لیے غیبت سے پرہیز کرے آدمی، اور ہو سکے یہ کرے بھائی ماشاءاللہ آپ کے حق میں اچھے ہی بات کہتے ہیں کوئی بھی، اختلافات کو جب تک نہیں ختم کریں گے ہمارا روب واپس نہیں آ سکے گا میرے بھائی، اور آپس کا اختلاف بھی دور ہوگا، اللہ کے کلام سے جڑنے کے برکت سے دور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے، دور ہوگا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور آہستہ آہستہ کریں گے، ایک ساتھ سب بات نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اور کچھ ترتیب کی بات بتانی تھی مگر نماز کا وقت دیر ہو گیا ہے، اسی لیے بس آپ مقصد سمجھ گئے ہیں
آپ اپنے جاتے وقت یہاں نماز کے بعد آپ کو دیا جائے گا تفسیر کی کتاب. ایک اللہ کے بندے نے اپنے طرف سے ہدیتاً پیش کیا ہے تفسیر. میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا, میں نے اللہ سے دعا کیا تو کہیں اسی تذکرہ آ گیا, تو ایک صاحب نے کہا جتنا تقسیم ہوگا سب میرے طرف سے. ایک جلد ہے, اس میں تقریباً 5 پارہ آخری کا ہے, اور 30 جلد کتنا 1300-1400 روپیہ پڑتا ہے. تو کوئی مسجد والے اگر چاہیں گے کہ ہمارے پاس مکمل 30 پارہ آ جائے, تو امام صاحب اگر تشکیل کریں گے 150 روپیہ آ سکتا ہے, اور 1300 ایک کٹھا منگانے سے اتنے ہدیے میں ملے گا, ورنہ زیادہ اس کا ہدیہ ہو جائے گا. ہم پھر لا کے آپ تک پہنچا دیں گے. ورنہ وہ صاحب خیر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر جگہ میری طرف سے پورا دے دو. میں کہتا پھر تو حلوہ سب کھائیں گے اور ان کو کچھ لگے گا نہیں کہ ہماری محنت. مصلی حضرات جو ہیں سننے والے, ان کو بھی کچھ محنت میں شریک ہونا چاہیے. اس لیے جو صاحب خیر بیچارے دے رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے, اور ان کو آئندہ بھی اسی طرح دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. انہوں نے کہا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اس عظیم کام کے لیے کام میں آپ نے شریک کیا مجھے, بتاؤ. اسی لیے آپ کو ہدیتاً ہے, آپ اپنے لیے مسجدوں میں اس کو چلائیں, جہاں دشواری ہو اللہ کے لیے چلائیں, لیکن صرف طاق میں نہ رکھ دیں یا اپنا مطالعہ نہ کر لیں. لوگوں تک ان بات کو پہنچائیں, امانت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ پہنچائیں گے آپ لوگ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے, دین پر چلنا آسان فرمائے, اور اپنے صحیح اور قوی تعلق عطا فرمائے. اللہ اپنے کلام سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی نہیں, آپ خبر کرو نہیں کرو, ہم انشاءاللہ آپ پاس فون کریں گے. ہمارے آدمی تیار ہیں, آپ کو فون کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے یہاں چلا کہ نہیں چلا, کیا پریشانی ہے. آپ اگر کر دو تو آپ کی بہت مہربانی ہے, کیونکہ ہم بھی ثواب کے محتاج ہیں. ہم چاہتے ہیں ہر گھر تک اس بات کو لے کے پہنچیں. ابھی پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے, یہ پہلی ملاقات ہے, اور پھر بھی ملیں گے. اس سلسلے میں ملاقات تو ہوتی رہتی ہے, یہ کسی تحریک سے اس کا تعلق نہیں ہے, نہ کوئی سلسلہ اس کا الگ سے. بس اللہ نے دل میں ڈالا اور لے کے شروع ہو گئے. میرے کچھ اساتذہ اس کے لیے تیار ہو گئے, یہ بھی ساتھ چلتے ہیں, کچھ تیاری کر کے دین کی بات سناتے ہیں اور یہ تقسیم کرتے ہیں. اور دوسرے خیر خان ہمارے بھی ہیں وہاں, حسن صاحب وغیرہ, جہاں ہم رکھتے ہیں وہاں کے علماء آپ کی دعوت کا انتظام کرتے ہیں, اور وہ اپنے طرف سے بھی جو ہے خدمت کا جذبہ پیش کرتے ہیں. ان کا بھی شکریہ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے شاعر نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہاں کے مصلی حضرات اتنا دیر بیٹھے, اللہ کے لیے بیٹھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ جزا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرا رہے ہیں وہاں دل الرحمان صاحب تو کچھ بولے ہی نہیں, کہاں چلے گئے. لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, اقراری مجرم ہیں. یا اللہ گناہوں سے لت پت ہیں. یا اللہ سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے کہ آپ کے دین سے ہم دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یا اللہ آپ کے کلام سے ہم دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کلام حشر کے میدان میں ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے. یا اللہ اس دن کی ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایک ایک خطا کے گناہ کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے لوگ دنیا کے اندر پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرمائیے. جتنے ائمہ کرام اور ذمہ داران حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اپنا اپنا وقت نکال کر, یا اللہ ان کے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرمائیے. یا اللہ ان کی ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. یا اللہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھتے ہیں پھیلتے ہیں, غیروں کے سامنے پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھتے ہیں غیروں کے سامنے پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ کا کلام بابرکت ہے, باعظمت ہے. یا اللہ آپ جلال والے جبروت والے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے دین سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں.
یا اللہ سب کے قلوب آپ کی قبضے قدرت پہ ہے، اے اللہ ہمیں مسخر فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں مسخر فرما لیجئے، اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب سے ہم کو بے نیاز کر دیجئے، یا اللہ جتنے ائمہ کرام آئے ہیں مولا ان کے گھروں میں جو پریشانی ہو سب کو دور فرما دیجئے، ان کی ضروریات کی کفالت فرمائیے، اس کام کے لیے ہمت عطا فرما دیجئے، ماحول کو سازگار بنا دیجئے، حالات کو موافق کر دیجئے، یا اللہ اپنا فضل اپنا کرم فرما دیجئے، یا اللہ اس محلے کے ایک ایک گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ان کو صحت عافیت عطا فرمائیے، یا اللہ اس مدرسے کو قاسم العلوم مولانا ذل الرحمان صاحب کے اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دیجئے، یا اللہ اس کی روشنی اس کی شعاؤں کو اس کے چشموں کو چاروں طرف پھیلا دیجئے، یا اللہ جتنے بھی دینی مدارس یہاں ہیں چاروں طرف دنیا بھر میں، یا اللہ سب کی حفاظت و کفالت فرمائیے، یا اللہ صحیح ڈھنگ سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی اور خیر مانگی نصیب عطا فرمائیے، جن جن برائیوں سے حفاظت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ یہاں ایک سے ایک بولنے والے علماء کرام ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یا اللہ ان کو بولنے کا موقع نہیں مل سکا ہے، یا اللہ وہ جو بولنا چاہتے ہیں یا اللہ بولے رہتے، یا اللہ آپ اپنے شاعر نشان ان کو اس کا بدلہ عطا فرما دیجئے اور اس کے نفع ہم سب کو پہنچا دیجئے، یا اللہ اس مجلس کی قرآن پاک کی برکت سے قبول فرما لیجئے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن جن لوگوں نے اس میں جان مال لگایا ہے، اپنے شاعر نشان ان کو برکات سے مالا مال فرمائیے، ان کے اولادوں کو یا اللہ دین کا داعی بنا دیجئے، حافظ قرآن عالم دین بنا دیجئے، یا اللہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھلائی خیر مانگی وہ نصیب عطا فرما، جن جن برائیوں سے حفاظت سے ہم سب کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔